कलिमतन तय्यबतन का मतलब है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाक कलमा। ठीक है, पाक कलमा क्या है, स्क्रीन पे आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह। तस्बीह, तस्बीह होती है, हर तरह की तस्बीह जो आप करते हैं, अल्लाह की जो है तारीफ बयान करते हैं, तस्बीह और तहमीद करते हैं, अल्लाह का जिक्र और कुरान मजीद। और कशजरतिन तय्यबतिन, पाकीज़ा दरख्त, यानी खजूर का दरख्त, जो कि मोमिन को तशबीह दी है कि वो इस तरह का दरख्त होता है। तो अब हम देखते हैं आयत नंबर 23 हम देखते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 24, अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन, क्या तुमने देखा नहीं, बयान की अल्लाह ताला ने एक मिसाल। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सी मिसालें बयान की हैं और मिसालों के जरिए लोगों को समझाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल किसको कहते हैं, मिसाल होती क्या है, मिसाल का मतलब क्या है। ठीक है, तो सवाल की तस्वीर कशी, जो बात इंसान की अकल में हो उसको हिस्सी तौर पर पेश करना, यानी माकूल को महसूस में लाना। माकूल क्या होता है, वो चीज जो अकल में समझ में आए, यानी जो आपके दिमाग में है, इमेजिनेशन में है, उसको आप किस तरह पेश करें। और महसूस क्या चीज होती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो मिसाल किस लिए होती है, माकूल को महसूस में लाकर समझाने के लिए, यानी ख्याल की तस्वीर कशी। जैसे एक पेंटिंग होती है तो वो किसकी भी हो, कोई थॉट हो, जो थिंकिंग हो, जो होता है उसको जो है तस्वीर कशी करके कैनवस पर ले आया जाता है। तो मिसाल भी इसलिए बयान होती है कि इंसान जो है, इंसान के जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उनको ऐसी शक्ल दी जाए जिससे बात फौरन और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मसलन आपको कहा जाए कि पीला रंग, तो आप सोचते रहेंगे, इमेजिन करने लगेंगे कि, लेकिन अगर आपको पीले रंग की चीज दिखा दी जाए तो ये क्या है, मिसाल। सो ये क्या है कि दिस इज एन एग्जाम्पल। तो अवलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं, गौर नहीं किया, जाना नहीं, कैफा के किस तरह, ये कभी गौर किया तुमने कि किस तरह, दरब अल्लाह बयान किए अल्लाह ने, मसलन एक मिसाल, एक मिसाल बयान की है, इस मिसाल पर कभी गौर किया, क्या है वो मिसाल, किसकी है वो मिसाल, कलिमतन तय्यबतन। देखिए आपकी आयत बता रही, पाकीज़ा कलमे की, कलमा तय्यब की। अब कलमा क्या होता है, लफ्ज या जुमला जो मुंह से निकलता है उसको कलमा कहते हैं। और जो चीज मुंह से निकलती है वो आप महसूस नहीं कर सकते, आवाज नजर नहीं आती, कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन आप उसको किसी ऐसी चीज से मिसाल देते हैं जो नजर आती है, तो फिर क्या होता है, बात जल्दी समझ में आती है, पूरी तरह समझ में आ जाती। तो कलिमतन तय्यबतन क्या होता है, कलमा कलिमतन तय्यबतन ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए मशहूर है। आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद कराया गया होगा, पहला कलमा तैयब। देखे ला इलाहा इल्लल्लाह भी स्क्रीन पे देखें, पहला कलमा तैयब मानी पाक। कलमा हम कहते हैं ना, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। तो पाक कलमा क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। दिखा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा तौहीद जिसमें हमारा ईमान बेस करता है। इसके अलावा कलमा तैयबा क्या है, पाक कलमा और अच्छी बात। अच्छी बात में जो मसनून अस्कार वगैरह हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं। और सबसे अच्छी बात किसकी बात है, अल्लाह की बात, और वो क्या है, कुरान मजीद। स्क्रीन पर आयत देखें, अल्लाह नज़्ज़ला ahsanul हदीस, अल्लाह ने उतारी सबसे अच्छी बात, तो वो उसको हदीस कहा गया। तो कलमे को इस वक्त आप दो मानी बुनियादी तौर पर ले लीजिए। एक को ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह या अल्लाह का जिक्र जिस कलमे में होता है, और दूसरी कुरान मजीद। तो जो है, क्या तुमने देखा, अल्लाह ने किस तरह मिसाल बयान की है कलमा तैयबा की, कशजरतिन तय्यबतिन, उम्दा दरख्त के साथ उसकी मिसाल उम्दा दरख्त की तरह। शजरतन जो है वो दरख्त, तय्यबतन पाकीज़ा अच्छा, और का फिर मिसाल के लिए आया है। इस दरख्त से मुराद खजूर का दरख्त है, आयत ही दिखाएं, दरख्त है, क्योंकि वट तो हो चुका है। कहाँ से पता चलता है, एक हदीस से, सही बुखारी की रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से। तो अब हम हदीस देख लेते हैं। सही बुखारी शरीफ में अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से मनकूल है, सही बुखारी 4698, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बतलाओ वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान के मुशाबे है,
جس کے پتے نہیں جھڑتے، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ہے، وہ خاموش ہیں، تو میں بھی چپ سا ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے بچے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تو تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ اسی حدیث کو ہمیں دوسری حدیث میں دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا گھابا کھا رہے تھے۔ یہ حدیث 2209 صحیح بخاری۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مرد مومن کی مثال ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن حاضرین میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا میں تھا، اس لیے بطور ادب میں چپ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، تو سوال کا جواب کسی مجلس میں دینا، اور خاص طور پر جب آتا ہو تو اس میں جھجکنا نہیں چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر جھجکے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ بے ادبی ہوگی کہ اکابر صحابہ ابو بکر اور میرے والد عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے تو میں کیسے جواب دوں۔ تو بہرحال شجرتن طیبتن جو ہے عمدہ درخت، کھجور کا درخت، اور کھجور کا درخت جس کی تفصیل آپ نے خود بتائی کہ وہ کیا ہے، کہ جس کے پتے کب نہیں جھڑتے، باقی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور لیکن وہ کھجور کا درخت ایور گرین ہوتا ہے۔ اور یہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو مومن سے تشبیہ دی، تو گویا کون مراد ہے؟ وہ جو کلمہ طیبہ پڑھ لے، کیونکہ کلمہ طیبہ اگر آپ کو کہا جائے تو آپ کو نہیں نظر آئے گا، تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، یا مومن کی زبان پر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور مومن کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے۔ اور اب آپ درخت کی تصویر دیکھیں اسکرین پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ درخت دیکھیں اسکرین پہ، مثلاً مثال کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ پاکیزہ کی، وہ درخت دکھا دیجئے، توحید کی مثال کشجرتن طیبتن، مانند درخت پاکیزہ کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ہم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لسانی زبان سے اقرار دیکھیں، لسانی زبان سے اقرار دیکھیں، جو تنا جو ہے، جو اس کی تنا جو ہے درخت کا، تو یہ زبان سے اقرار ہوتا ہے نا، لسان کہتے ہیں زبان کو لا الہ الا اللہ۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، لسانی ذکر، زبان سے اقرار، اور قلبی یعنی دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کے اب دل سے بھی اس کو مانے کہ واقعی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے دل کیا ہوتا ہے، جڑوں میں، ہمارے جڑوں میں ایک چیز چلی، جیسے آپ سے ہم نے کہا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، کلیمتن طیبتن اور کشجرتن طیبتن، مانند درخت پاکیزہ کے، تو وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا ہے۔ تو زبان سے اقرار کیا، اس پہ تنا دکھا دیا، ٹھیک ہے، اور دل سے قلب سے تصدیق کی، تو وہ ہماری جڑوں بنیادوں میں چلا گیا، ایمان دل میں چلا گیا۔ دل ہی تو ہے نا جہاں سے اگر دل میں کوئی چیز آ گئی تو پھر سارے عمل جو ہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ دل میں ایک بات جڑ پکڑ لیتی ہے، جیسے کھجور کے درخت کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، جب دل سے ہم تصدیق کر لیتے ہیں تو وہ بات ہمارے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے، اور ایمان اسی طرح جب ہمارا ایمان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر احکام کو مانتے ہیں، اور جس سے منع کیا اس سے رکتے ہیں، قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں۔ اور پھر لسانی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور پھر عمل کی تصدیق جو ہے جوارے سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے جوارے، ہمارا پورا جسم جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نماز ہم اچھی پڑھتے ہیں، پھر ہمارے اعضاء جو ہے نماز میں جھک جاتے ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ جو ہے پھر نوافل بھی پڑھتے ہیں، جو ہے تہجد ہو گئی، چاش کی اشراق ہو گئی، جس کو چاش کو دعا کہنے، ساری نمازیں ہو گئی، تراویح ہو گئی، ساری نفلی عبادات بھی ہم کرتے ہیں۔ تو جو ہے یہ 3 چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے، اور یہ ایک ٹرائنگل ہے، زبان سے اقرار، لسانی اقرار، قلب سے تصدیق، اور جوارے سے عمل کی تصدیق، تو ایک ٹرائنگل بنتا ہے۔ ایک بھی کونا گر جائے اس ٹرائنگل کا تو ٹرائنگل باقی نہیں رہتا، مکمل نہیں رہتا۔
اب آپ دیکھیں کہ پھر شجرتن طیبتن سے مراد ہم کس کو لیں گے؟ مومن کو لیں گے، وہ مومن جس کے دل میں سچا ایمان ہے، اس کی مثال ایک اچھے درخت کی ہے۔ کیسا ہے وہ درخت؟ اصلھا ثابتن، اس کی جڑ ثابت ہے۔ ثابت کا مطلب ہوتا ہے گڑی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس کی جڑیں جو ہے نا، کھجور کے درخت کی گڑی ہوئی ہوتی ہے زمین میں، جڑی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل اس کی زمین میں جو ہے گڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے گڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کی زمین میں، ٹھیک ہے، اور جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کون سا درخت ثابت ہوتا ہے؟ کھجور کا درخت جو جما ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، یہ درخت کھڑا ہی رہتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر جڑ مضبوط نہ ہو تو ایک جھونکا کافی ہے اس کو گرانے کے لیے۔ تو اصلھا ثابتن یعنی کلمہ طیبہ مومن کے دل میں جا کر جڑ پکڑ لیتا ہے، اور وہ دل کی رگ رگ، گوشے گوشے اور ایک ایک چیز میں پیوست ہو جاتا ہے۔ پھر پورا دل اس سے جکڑ جاتا ہے، پورے دل کو وہ کور کر لیتا ہے۔ تو یہ کلمہ ایک درخت کی شکل میں مومن کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا عمل جو بلند ہے، دیکھیں نا، اب اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئی تو کیسے بلند ہوتا ہے؟ اس کا عمل بلند ہوتا ہے، پس بہت اونچا ہے اس کا عمل، یعنی بلندی کے اعتبار سے وہ درخت بہت اونچا ہے۔ لیکن وہ اونچا کب ہوتا ہے؟ جب عمل زیادہ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اور ایسا درخت آندھی ہو، طوفان ہو، وہ اپنے پورے گرینجور کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل کھڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ مخالفتیں ہوں، یعنی اس کی مخالفت کی جائے، اس کے اگینسٹ کو ہو جائے، اس کی موافقتیں ہوں، یعنی موافقت کا مطلب اس کے فیور میں ہو، اس کی مخالفت میں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جیسا بھی موسم ہو، کچھ بھی ہو، وہ کھڑا ہے اور سبز ہے۔ تو سچا مومن پھر کون ہوا؟ کہ جو ہر ماحول میں، ہر حال میں، ہر سردی گرمی میں دن رات کھڑا رہے، فضا نہیں آتی اس پہ، ہمیشہ اس پر ایمان کی بہار رہتی ہے۔ وہ ہر موسم میں، ہر ماحول میں اپنا عمل مومن جاری رکھتا ہے، وہ نیکی کے کام نہیں چھوڑتا، وہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلتا جاتا ہے، اپنے اندر استقامت پیدا کرتا ہے، اسٹیٹ فاسٹنس ہوتی ہے۔ صرف یہ مثال مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور جہالت میں جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو اپنی بہن کو ایمان لانے اور ایمان لا کر قرآن پڑھنے پر اس کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے خوب مارا، اور کتنا مارا تھا کہ لہو لعان کر دیا تھا۔ بہن بھائی کو مار رہا ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا بہن نے، اور آگے قرآن پڑھ رہی ہے۔ لیکن کیا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کے ایمان میں کوئی کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آج ہمارا کوئی بھائی ہمیں کچھ کہہ دے کہ تم کیا پڑھتی رہتی ہو اور کیا پڑھ رہی ہو، تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کیسے درخت ہیں، ہمارا کیسا ایمان ہے، جو ہر چھوٹی سی بات کی تعریف کی تعریف اور کسی کی تنقید، کسی کی مخالفت سے ہم ڈاواڈول ہونے لگتے ہیں، اس پر فوراً جو ہے فضا آ جاتی ہم پر، ہم کھو جاتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے متزلزل کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جس درخت کی جڑ مضبوط ہو اور جو ایور گرین ہو، جس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کا شجرۃ طیبۃ، اور جس کے عمل کا سلسلہ جاری رہے، یعنی اس کی گروتھ مسلسل ہو رہی ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی مومن جو ہے وہ درخت کی طرح بڑھتا ہے۔ اور درخت کیسے بڑھتا ہے؟ ہر روز تھوڑا سا بڑھتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے بڑھتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے اور جڑیں بھی مضبوط کرتا جاتا ہے اور خود بھی اونچا اٹھتا چلا جاتا ہے۔ تو اور پھر عبادت دیکھیں نا کس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، دیکھیں اسی اس کو دیکھیں، ایمانیات میں بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عبادات میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی جو ہے خشوع، اب ایمان زبان سے اقرار کیا اور اس جڑوں کی طرح دل سے تصدیق کر لی، تو جب اس کے عمل بڑھتے گئے تو ایمانیات میں بڑھ گیا، پھر عبادات میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتا، وہ پھر وہ ہے نفلی نمازوں پہ بھی توجہ دیتا ہے، اشراق، تہجد، اور جو ہے دوحہ کی نماز، اور جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں، پھر رمضانوں میں، پھر حج کے جو دنوں میں عبادات ہوتی ہیں، خوب خوب عبادت کرتا ہے، صبح شام کے اذکار، ہر وقت ہر وقت اس کی دعا پڑھتا ہے، باتھ روم کی، سونے کی، جاگنے کی، یعنی وہ ہر وقت اس کی زبان جو ہوتی ہے
اللہ کے ذکر سے تر رہتی، پھر معاملات میں بھی جو ہے وہ احسن طریقے سے کام کرتا ہے، کیونکہ ایمان جڑ کر گیا ہے نا دل کے اندر، کھجور کے درخت کی طرح، جڑ کی طرح۔ اس کے معاملات، اس کے لین دین کاروباری ہوں، شوہر سے ہو، بچوں سے ہو، پڑوسیوں سے ہو، رشتہ داروں سے ہو، والدین سے ہو، ساس سسر سے ہو، چاہے وہ جاب پلیس پہ ہو، چاہے وہ بزنس میں، وہ ایمانداری سے کام لیتا ہے اور اپنی جاب پہ بھی وقت پہ جاتا ہے۔ اگر ہاؤس وائف ہے تو گھر کے بھی کام وہ پوری فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، بچوں کو، شوہر کو، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، آئرننگ میں، گھر کی صفائی میں، ہر چیز میں وہ صحت کا بھی خیال کرتی ہے، حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال کرتی ہے، اور وہ بہت زیادہ نیند کرنا، بہت زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتی ہے، ہر وقت جو ہے احسن طریقے سے سارے کام کرتی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام۔ اور اخلاقیات، اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی زبان سے بھی وہ بولا کیا ہے کہ قولوا للناس حسنا، ہمیشہ زبان سے بھی اچھے الفاظ نکالتی ہے۔ اور آپ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو اس مکارم اخلاق پہ وہ آپ وسلم کی سنت پہ، اخلاقیات پہ بھی عمل کرتی ہے، اس کو عمل میں لاتی ہے، تو بچے بھی اچھے اخلاق سیکھتے ہیں، یعنی زبان سے بھی وہ برے کلمات نہیں نکالتی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہم آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تی اکلہا کلہین، اسکرین پہ دیکھیں، ہاں جی آ گئی، کہ تو تی اکلہا کلہین، دیتا ہے اپنے پھل ہر وقت، ہر آن، توتی یعنی فائدہ مند ہے، وہ صرف اپنی ذات میں بلند نہیں ہے مومن، بلکہ صرف اپنی نیکیوں کے پہاڑ نہیں جمع کے، بلکہ وہ اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور کلو ہین سے مراد ویسے تو وقت ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ جو پھل دینے کا وقت ہوتا ہے، اس سے مراد جو پھل دینے کا وقت ہوتا ہے، اس میں وہ خوب خوب پھل دیتا ہے، یعنی دوسروں کو خوب خوب فیض پہنچاتا ہے۔ اور کھجور کے درخت پر جو کھجور لگتی ہے، کھجور کی ایک ایک چیز جو ہوتی ہے انسان کے لیے فائدے اور صحت کی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کی توفیق سے، اذن سے مراد یہاں توفیق اللہ کی توفیق سے، وہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمیشہ پھل دیتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ أَمْثَالًا لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں، بات کا آغاز بھی مثال سے ہوا اور اختتام بھی، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں، وہ بات کو سمجھیں۔ اب ہم جو ہے حدیث، اس کے متعلق جتنی احادیث ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں کلمۃ جو ہے خبیثہ کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اس کے متعلق احادیث ہیں کہ ایک تو ہے طبرانی کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، پاکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ جمع ہوا ہے، اس کی شاخ آسمان میں ہے، یعنی اس توحید کے کلمے کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے کہ مراد اس سے مومن کے اعمال ہیں، اس کے پاک اقوال اور نیک کام۔ مومن مثل کھجور کی درخت کے ہے، ہر وقت، ہر صبح، ہر شام اس کے اعمال آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ہم حدیث، صحیح بخاری کی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا، تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں، یہ عبداللہ بن ابن عمر ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا کہ کھجور کا درخت ہے تو آپ سے کے سوال کا جواب تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ والدین ہمیشہ چاہتے بچوں کو تعلیم ہو، علم ہو، آگے پہنچائے،
لیکن عبداللہ ابن عمر جو ہے خاموش رہے کہ میرے والد بھی وہاں پہ خاموش تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، اکابر صحابہ موجود تھے، تو میں کیسے بولتا، ادب کی وجہ سے وہ خاموش تھے۔ اب ہم ایک اور مرسل حدیث دیکھتے ہیں، ابن حاتم میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ درجات میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تمام دنیا کی چیزیں لگ کر انبار لگا دو تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، تجھے ایسا عمل بتاؤں جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا دعا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، ہر فرض نماز کے بعد 10 بار کہہ لیا کرو، جس کی اصل مضبوط اور جس کی فرع، جس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، بہت اس کا ورد رکھا، تو جب میزان پہ ترازو رکھے جائیں گے تو ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ ڈالا جائے، دوسرے پلڑے میں اعمال ہوں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور جو لا الہ الا اللہ میری بہنوں بہت پڑھا کریں، کیونکہ مرگ بستر پر، موت میں اور سکرات کے عالم میں بھی پھر زبان پہ انشاءاللہ جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ۔ اور مرنے والے کو بھی جو ہے آپ کہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ، اس کو فورس نہ کرے، وہ بڑی اذیت میں مشکل میں ہوتا ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ۔ مجھے پتا ہے میرے ساتھ سب پڑھ رہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، there is no worthy of worship except اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوکری لائی گئی جس میں تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں تھی۔ آپ نے فرمایا مثلو کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے، اور آیت ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لا من قران میں برے درخت سے مراد اندرائن اور حنظل کا درخت ہے۔ تو یہ تھی، ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے وہ سلائڈ، کلمتن طیبتن پاک کلمہ، یہ ساری ہم نے ڈیٹیل پڑھی پاک کلمے کے بارے میں۔ کلمتن طیبتن کا مطلب پاک کلمہ، ہماری آیت نمبر 24 میں تھا۔ پاک کلمہ کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تسبیح، اللہ کا ذکر، قرآن مجید۔ تو یہ سب آپ کرتی ہیں مجھے معلوم ہے بہت زیادہ، صبح شام کے اذکار اور تسبیح اور اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت کرتی ہیں، اس حلقے میں بھی آپ کا قرآن کور ہو جاتا ہے۔ کشجرۃ طیبۃ، تو کلمۃ طیبۃ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ وہ پاکیزہ درخت کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے، اور مومن کو کھجور کے درخت سے کشجرۃ طیبۃ سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، آیت نمبر 24 سورۃ ہماری ابراہیم میں، اور جس کی ہم نے تفصیل ہم نے کر لی، جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، وما توفیقی الا باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، ہم بھی ایسے مومن بن جائیں جس کی مثال اللہ نے دی ہے کھجور کے درخت کی طرح، جو ہر وقت جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے عمل جو ہے ہر وقت بڑھتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ زبان سے جو ہے اقرار کرتا ہے تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کی جڑیں اور بنیادوں میں جو ہے جو تصدیق کرتا ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے ایمانیات، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کے اخلاقیات، سب کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جیسی مثال ہم نے پڑھی۔